अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई की जेल में इमरान खान तक रसाई और इमरान खान के असल बयानिए की मीडिया पर तरवेज गुज़िश्ता कई रोज़ से एक ऐसा चैलेंज बना हुआ है कि जिसमें अब पुलिस हिरासत का एक नया मोड़ आ चुका है और अडयाला जेल के बाहर कमोबेश एक ओपन जेल का समा हमें 2 हफ्तों से मुसलसल देखने को मिल रहा है। इमरान खान से जेल में मुलाकात करने के लिए जाने वाली पार्टी क़यादत और इमरान खान की तीनों बहनों को गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुसलसल दो बार पुलिस अडयाला जेल के बाहर मुलाकात न करवाए जाने पर एहतजाज करने के बायस हिरासत में ले चुकी है और बाद में हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को चक्री के मकाम पर ले जाकर रिहा कर चुकी है। यानी इस इशू से डील करने के लिए अब पुलिस ने अडयाला से चक्री तक का एक नया रूट ढूंढ लिया है और 17 अप्रैल को अडयाला जेल के बाहर पुलिस हिरासत का वाकया पेश आने के तनाजुर में अब कल यानी 22 अप्रैल को फिर इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात का दिन मुकर्रर है। और अब जहनों में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कल भी पीटीआई क़यादत के अडयाला जेल के बाहर से पुलिस हिरासत में लिए जाने की हैट्रिक होगी या बालाखिर मुलाकात एक पुरअमन माहौल में तरीके से करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इशू की बाज़गश्त भी मुसलसल जारी है और आज़म सवाती ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो हर हाल में बैकडोर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे, जिनका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती होगा। और इन मुज़ाकरात के लिए उनको सिर्फ साबिक सदर आरिफ अलवी की बैरून मुल्क से वापसी आमद का इंतज़ार है। इसके अलावा सवाती साहब ने पीटीआई क़यादत पर यह कहकर तनकीद भी की है कि पार्टी में मुज़ाकरात को डील का नाम देने वाले अकल से आरी हैं। कल अडयाला के बाहर होने क्या जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की का जो एक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बाकी इश्यूज़ पर आने से पहले हम आपकी जो रुदाद है उसको सुनने की हम ख्वाहिश करेंगे कि 17 अप्रैल को क्या हुआ था। आप लोग वहाँ पर मौजूद थे और उस एक खाली बिल्डिंग में इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारी मुलाकात हो। वहाँ पर एहतजाज हो रहा था, इंतज़ार हो रहा था, या आप लोग कोई कॉल देने वाले थे, लोगों को बुला रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस को, पीटीआई के? क्या सिचुएशन थी और फिर आप लोगों को पकड़ के कहाँ लेकर गए, क्या हुआ? अच्छा, ये 3 इंसिडेंट हुए हैं। एक 17 को हुआ, ब्रोज मंगल आई गेस इट वाज ट्यूसडे, फिर उसके बाद थर्सडे को हुआ, फिर जुमेरात को हुआ, फिर उसके बाद अगली जुमेरात को हुआ। इन तीनों इंसिडेंट्स में पहले 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। जो पहला इंसिडेंट था उसके अंदर 35 से के करीब हमारे एमएनएज़ वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे कारकुनान मौजूद थे। वहाँ पर इस वक्त मार कुटाई का एक सिलसिला जारी था पुलिस, जिसमें हमाद अज़हर साहब के वालिद मियां अज़हर साहब भी ज़ख्मी हुए और सारा इस किस्म का सिलसिला था। हम 6-7 एमएनएज़ थे जो अलीमा खान साहिबा, नौरीन साहिबा और उज़मा खान साहिबा तक पहुँचने में कामयाब हुए। वहाँ से जिस वक्त गिरफ्तारी स्टार्ट हुई थी, चूँकि उससे पहले एक प्रॉपर बैशिंग हुई, बीटिंग हुई मीडिया के साथियों की। हमारे जो भाई हैं कैमरामैन सारे, और वो इनके मोबाइल्स, कैमरा सब कुछ छीन लिया गया पुलिस ने। फिर मुक्के शुक्के बजे उसमें। मेरे तो अभी भी इस शोल्डर के ऊपर वो चोट अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं चूँकि इस किस्म की चीज़ें दिखाता नहीं हूँ। तो दे ड्रैग्ड हिम टू अडयाला चौकी, टू शफकत अवान। मुझे ले जाया गया, लेकिन फिर कहा गया कि जी अलीमा खान साहबा से बात करनी है। तो जब बात हुई फिर वहाँ से उन्होंने कहा जी कि प्रॉपर मैन हैंडलिंग। मैंने कहा अपना करें, अगर आपके पास गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने कहा जी हैं। बिठाया गया वहाँ से, फिर जाके तो चक्री इंटरचेंज पे उतार दिया गया। दैट टाइम देयर वाज नो वन विद अस, नो कार, नथिंग। हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, वॉलेट्स नहीं थे। पुलिस वैन में? पुलिस वैन में, जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ इसमें थोड़ी तब्दीली आई। हमने भी पिछले तजर्बे से कुछ सीखने की कोशिश की। हमने कहा जी हम पुलिस वैन में नहीं बैठेंगे, पुलिस जीप में नहीं बैठेंगे। अगर आपके पास गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं तो प्रिजन वैन, पुलिस इस मरतबा प्रिजन वैन लेके आ गई। उन्होंने कहा नहीं जी इस मरतबा तो गिरफ्तारी के ऑर्डर्स। लास्ट टाइम भी ये बात कही गई और बाकायदा मुझे और कासिम ज़मान साहब, हम 2 मर्द उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, 3 औरतें थीं, खान साहब की बहनें। हमें कहा गया क्या हमारी गिरफ्तारी लाहौर में डाली गई है और इन तीनों बहनों की गिरफ्तारी थाना कोसार की किसी FIR में, और इन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन है कोई यहाँ पे, वहाँ पे ले जा रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जाके, यानी ये फर्स्ट एपिसोड था। जो सेकंड एपिसोड हुआ है उसके अंदर जिस वक्त चक्री इंटरचेंज पे पहुँचे हैं तो हमें ये कहा गया कि खाना खा लें। उन्होंने खिलाया खाना? नहीं, हमने अपने पासों से खाया। अच्छा, बिला खुद ही दिया। चलो, ये तो गिला तो नहीं है ना हामिद साहब? ये तो एक जेन्युइन सवाल है कि खाना किसने खिलाया। हम लोगों को एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि खाना शायद पुलिस ने आप लोगों को खिलाया। वहाँ पे रुका असल में इसलिए गया था, एक तो नमाज था। अच्छा। दूसरा ये कहा गया कि आपका सफ़र लंबा है, तो आप लोगों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ तो रोटी शोटी खा लो। मैंने पूछा
کہ سفر کہاں تک ہے, ڈیسٹینیشن فائنل سفر کہاں تک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اور عمر ایوب صاحب کا تو ساہیوال سے آگے ہے, اور بچر صاحب کا اور قاسم زمان صاحب کا شاید لاہور ہے. اچھا, بس ہم نے پھر وہ دال کی ایک پلیٹ منگوائی, ایک روٹی منگوائی, اور چائے کا ایک کپ تھا. اسی دوران پھر کچھ ہوا ہے, فون شون کھڑکنے شروع ہوئے, کیونکہ اس مرتبہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اس مرتبہ وائٹ ویگوز بھی تھے ود ٹینٹڈ گلاسز, اور لیکن اس مرتبہ اس سے بھی بڑا کمال انہوں نے یہ کیا کہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے ہمیں انٹرچینج پہ اتارا تھا, اس مرتبہ مین موٹر وے پہ گاڑی روکے گا, اتر جاؤ. اچھا, کوئی کسی قیامت و عام پہ نہیں, درمیان میں, درمیان مین روڈ گاڑی لگی ہوئی ہے, اتر جاؤ. تو یہ کس اب کا, وہ تو شوکت بسرا صاحب, یہ آپ کا شک ہے کہ کسی کا فون چنایا تھا, یا آپ کو لگتا ہے اور آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ کسی کا فون آیا؟ نہیں اسیسمنٹ نہیں, ہمارے سامنے فون آ رہے تھے. اچھا, چونکہ آفیسرز تو جب وہ ہال خالی کروایا گیا تو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, 3-4 آفیسرز جو تھے وہ وہیں تھے. باہر ساری ڈپلائمنٹ افریقی باہر تھی, تو وہ یس سر ہمارے سامنے ہو رہا تھا. کہاں پہ سر, کس طرح سر, یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہو رہی تھیں. پہلے ہم نے یہ زیوم کیا کہ شاید بتا رہے ہیں کہ اس کو ادھر لے جانا ہے, اس کو ادھر لے جانا ہے, اس کو ادھر لے جانا ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ فون تواتر کے ساتھ آنا شروع ہوئے تو پھر اندازہ ہمیں ہو گیا کہ پتہ نہیں اب یہ ان کی کوئی نئی اسٹریٹجی بن گئی ہے. لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب موٹر وے کے اوپر چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ شوکت بسرا صاحب, کچھ اور ساتھی پیچھے آ وہ رہے لینے تھے. آ گئے, ٹھیک ہے. ہاں, وہ نہیں, وہ اس مرتبہ جو ہمارے ساتھ گاڑیاں تھیں, لاسٹ ٹائم ایک گاڑی ان کی سیکورٹی بریچ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی, وہ 10 منٹ بعد پہنچ گئی تھی. اس مرتبہ ہمارے پیچھے جو گاڑیاں تھیں, جب یہ بلو ورلڈ سٹی میں انٹر ہوئے ہیں تو گیٹ بند کر دیے گئے. وہاں پر سیمابیہ طاہر صاحبہ بیچاری موٹر سائیکل پہ تھیں, وہ ہمیں فالو کر رہی تھی, اس کو انہوں نے وہاں سے اتارا. وہ یہاں سے موٹر وے تک گئی ہیں, وہ بلو ورلڈ سٹی تک گئی ہیں, وہ تقریباً موٹر وے بن جاتا ہے موٹر سائیکل پہ. پھر کچھ گاڑیاں آ رہی تھیں جہاں پہ انہوں نے بلو ورلڈ کا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس راؤنڈ اباؤٹ کو بلاک کر کے تو یو ٹرن مار لیا وہاں سے, ان گاڑیوں کو وہاں پہ روک لیا گیا. اس مرتبہ نفری کی ڈپلائمنٹ بھی کافی زیادہ تھی, لیکن سم ہاؤ شوکت بسرا صاحب, میرا ڈرائیور اور قاسم صاحب کا ڈرائیور, اور جو عمر ایوب صاحب کے دیگر ساتھیوں کے ڈرائیورز تھے, انہیں یہ اندازہ تھا کہ ہم نے وہاں سے نکل تو کہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی چکری والا پوائنٹ ہی ذہن چ رکھے ہو کہ شاید پھر وہاں نہ کچھ ہو جائے. تو کچھ گاڑیاں ہماری چکری, نیلا دولا, کلر کہار, مختلف انٹرچینجز پہ پہلے ہی موجود تھی کہ جب وہاں سے کوئی پریزن وین اور پولیس کی گاڑیاں اگر آگے لے کے جاتے ہیں تو کم از کم پیچھے تو جا سکے نا, پتہ لگے کہاں پر. تو وہاں پہ پھر ہماری 3-4 گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر آ گئیں, اور وہیں سے پھر ہمیں بٹھا کے تو لے گئے پھر دوبارہ نیلا دولا. اچھا, لاسٹ ٹائم جب ہم گئے ہیں ہماری اب گاڑی کا بھی ریزرو تھا, ڈرائیور بھی اتار لیا انہوں نے. جب فرسٹ اٹیمپٹ ہوا وہاں پہ, جس وقت ہم نیلا دولا اترے ہیں, نہ ہمارے پاس موبائل, نہ والیٹ, نہ گاڑی کے اندر فیول. وہ وہاں پہ جو ٹول پلازے والے بچے ہیں ان سے فون لیا. اچھا, اسے کہا یا اب ہمیں فون نہ کوئی یاد ہے کریں کسی, کیونکہ اب نمبر نہیں, اب تو یاد رکھتے, کانٹیکٹس میں ہیں. تو وہ پھر میرا بھائی کا نمبر مجھے سیکنڈ ڈیجٹس تو یاد, مجھے نیٹ ورک کا نہیں تھا پتہ کون سا. تو وہ 4-5 اٹیمپٹ کے بعد وہ اس کا لگ گیا. پہلے 3 مرتبہ تو رانگ کال ہوئی, بس اب آپ نمبر زبانی یاد کر لیں اور ایک پرچی پہ لکھ کے جیب میں بھی رکھ لیں. نہیں اب زبانی یاد ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کل بھی ایک ملاقات کا دن ہے, اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہیٹرک کرنی ہے, یہ میکینزم اپنا لیا انہوں نے, کل بھی اسی قسم کی کوئی حرکت کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کل آرام سے ملنے دیں گے تاکہ کیوس نہ بنے؟ مجھے نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ جب لاسٹ ٹائم یہ جو 4-5 دن پہلے انسیڈنٹ ہوا, اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. اب اعتبار نہیں رہا, کس بات پر اعتبار کریں, کروا دی جائے گی نہیں کروا دی جائے گی, لاسٹ منٹ پہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن کل جو ملاقات ہے وہ لائرز کی ہے اور خان صاحب کی فیملی کی ہے, جس میں سلمان اکرم صاحب کا تو میں پہلے بتا دوں کہ ان پہ تو کاٹا ہے, وہ تو نہیں جا سکتے. تو باقی کچھ 2-4 رہ گئے, ان کو چلے جانے دیں گے. گور صاحب چلے جائیں گے, یہ بھی ہے اسیسمنٹ, یہ سوشل میڈیا اسیسمنٹ ہے بھائی, یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے نہیں, لیکن جو بھی چلا جائے گا بہرحال چلا جائے. ٹھیک ہے. اور اب بہنوں کے حوالے سے آپ کی کیا ہے کہ ان کو ملنے دیں گے علیمہ خان صاحبہ کو, یا ان کے حوالے سے بھی اب فی الحال کاٹا ہی ہے؟ میرا اپنی اگر آپ ذاتی رائے پوچھے تو میرا خلا کاٹا. اصل میں کچھ لوگ ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب, عمر ایوب صاحب, علیمہ خان صاحبہ, میں, سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کے بارے میں شاید یہ ایزیوم کر لیا گیا, آئی ڈونٹ نو واٹ آر دا گراؤنڈس, کہ یہ ایک گراؤنڈ تو ان کی صحیح ہے کہ یہ 5-7 لوگ وہ ہیں جو ایز اٹ از الف بے پیچھے کیے بغیر جو بات خان صاحب کہتے ہیں وہ باہر آ کے کہہ دیتے ہیں. شاید اب وہ خان صاحب کی وہ بات باہر پہنچانا نہیں چاہتے, نمبر 1. نمبر 2,
شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ہارڈ ہٹرز ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ جا کے کوئی ایسا احتجاج کا لاہے عمل خان صاحب سے اپروول نہ لے آئیں جو ایک نئی پرابلم ہو. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کیوں روکا جائے. صحیح ہے. دیکھیں اچھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک تو یہ سواتی صاحب کا ایک ایشو چل رہا ہے، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف عارف الوی صاحب کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوں. اعظم سواتی صاحب کو آپ کی کوئی نالج ہے، کوئی اندر کی خبر ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ بھائی آپ الوی صاحب کے ساتھ مل کے کوئی بیک ڈور رابطے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ یا کیونکہ ایک طرف خان صاحب کے یہ بیانات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ میرے حوالے سے کسی کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ تم میری بات کرو رہائی کی. اچھا دیکھیں، اعظم سواتی صاحب بزرگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں اعظم سواتی صاحب کی بات کی نہ تائید کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کور کمیٹی میں جو انفارمیشن دی گئی یہ وہ انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پر اعظم سواتی صاحب کی ملاقات سے اگلے دن خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری ہوئی کہ میں نے مذاکرات کا مینڈیٹ کسی شخص کو نہیں دیا اپنی ذات کے حوالہ سے. یہ اسٹیٹمنٹ تو آفیشیلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف سے جاری کی گئی. یہی اطلاع ہمارے پاس کور کمیٹی کے اندر ہے. لیکن جہاں تک اعظم سواتی صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے بزرگ ہیں. میں چونکہ میرے پاس میری ملاقات نہیں ہوئی سواتی یا صاحب کسی سواتی صاحب سے بھی اور خان صاحب سے ٹھیک بھی، ہے، یا کسی ایسے بندے سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی جو خان صاحب سے مل کے آیا ہو تو جسے میں کراس کوشچن کر سکوں، جسے میں پوچھ سکوں. تو میں غیر مناسب ہوگا کہ میں بغیر تحقیق کے، کیونکہ جرنلسٹک پریکٹسز میں جو کسی چیز کو ڈینائی نہیں کرتا تو اس کو وہ نیم رضامندی والا معاملہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈینائی بھی نہیں کر رہے تو پھر نہیں. میں چونکہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ دوسرا پورشن بتا دیا کہ کور کمیٹی میں ہمیں یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا. وہ موقع میں نے میرے رہائی کے حوالے سے بات کروں تو وہ بات میں نے آپ کو جو میرے پاس تھی اور جو پبلک بھی کی گئی، اور یہ میں کور کمیٹی کی بات بھی بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر میڈیا کے اوپر جاری ہو گئی. شیخ وقاص صاحب نے باقاعدہ جاری کیا. ہمارے جو سیکٹری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے اسٹیٹڈ پالیسی آئی ہے. ورنہ تو میں کور کمیٹی کی بھی کوئی بات نہیں بتاتا، چونکہ ہم نے ہماری پالیسی کے ڈسکلوز کیا. کیونکہ سواتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی طور پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں تو آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں گا یا کر رہا ہوں. اور جو پی ٹی آئی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی مطلب جو پی ٹی آئی میں اس چیز کو ڈیل کہتا ہے تو وہ بھی عقل کے اندھے ہیں. اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، خان صاحب کی رہائی پھر آئینی ہے؟ اگر خان صاحب کی رہائی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے تو پھر قانونی ہو گئی. That's what I want to ask or I want to know کہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا غیر آئینی اور غیر قانونی قدم تو یہ ہے کہ عمران خان غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جیل کے اندر ہے. لیکن ان کی بات کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں حامد صاحب کہ اگر آئین کی بالادستی ہو جائے گی، آئین بحال ہو جائے گا، قانونی طور پر چیزیں ہونے لگ جائیں گی تو عمران خان صاحب ایونچولی ووڈ کم آؤٹ. کیسے؟ یہ تو اب جن سے وہ بات کر رہے ہیں وہی کریں گے. ہم نے جنوری میں کوشش کی تھی نا مذاکرات کی، کیا اینڈ ہوا تھا اس کا؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے عمران خان کی رہائی کی تو بات نہیں کی تھی، ہمارے ایجنڈے میں بھی نہیں تھی. ہم نے 26 نومبر کا کمیشن مانگا تھا، 9 مئی کا کمیشن مانگا تھا. دیٹس اٹ. صحیح ہے، نہیں دیا گیا تو وہ آئین کی سپریمیسی کی بات. اچھا گورنمنٹ ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور گارنٹور چاہیے تو ہم چیف جسٹس صاحب کو بھی کہیں گے پاکستان کے کہ وہ بھی آ کے بیٹھیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے کہہ کے گئے جو تقریباً جمعرات. یہ پھر ماشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اب ایک رولنگ پارٹی جو ہے وہ انہیں اپنا گارنٹر بنانے پہ تیار ہو گئی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کو گارنٹر چاہیے، ہم کیوں کہیں؟ مطلب ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے. مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، اور مولانا صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا صبح سے خبروں نے تھرتھلی مچا دی ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر رہے ان کی تحریک میں. از دیٹ ٹرو؟ آپ لوگوں کو انہوں نے صاف جواب دے دیے؟ نو. تو خبریں جو چھپ رہی ہیں، دیکھیں ہر پارٹی کی ایک شورا اور عاملہ ہوتی ہے، وہاں پہ معاملات جو کیس ہوئے ہیں جس طریقے سے میڈیا پہ خبریں آئی ہیں اس طرح نہیں ہے. ہمارے پاس خبر کچھ اور آئی ہے، وہ ایشو ٹو ایشو چلنا چاہتے ہیں مولانا صاحب. دوسری چیز یہ ہے کہ 2 رکنی کمیٹی بنی تھی، کامران مرزا صاحب اور اسد کیسر صاحب. مولانا صاحب عید تک پاکستان سے باہر تھے. آئی گیس ہی واز ان قطر، اور عید کے بعد انہوں نے آنا تھا. میری عید سے 1 روز قبل کامران مرزا صاحب سے بات ہوئی تھی، اور جو ہماری طرف سے اسد کیسر صاحب تھے وہ پاکستان سے باہر تھے. اسد کیسر صاحب گزشتہ رات پاکستان واپس آ چکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج رابطہ اگر ہوا نہیں تو تھوڑی دیر تک ہو جائے گا ان کے ساتھ. اور ہم نے ویسے بھی الائنس کی سربراہی میٹنگ پرسوں بلا لی ہے شام کو 7 بجے. تو باقی چیزیں تو ہم تقریباً ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہیں. یہ صرف جے یو آئی والا ایک معاملہ باقی ہے
نہیں، الائنس نے جو تحریک چلانی ہے، جس طریقے سے چلانی ہے، جو فیزز ہیں، ٹھیک ہے، کن کن لوگوں کو ساتھ لینا ہے، کیا کیا ایجنڈا ہے، یہ تقریباً چیزیں فائنلائز ہیں. یہ پرسوں رکھ دی جائیں گی ہماری طرف سے اور وہاں سے اپروول ہو جائے گی. جو ایک چیز جس کے اندر ابہام ہے وہ JUIF کے ساتھ الائنس میں چلنے کی صورتحال ہے. وہ میرا خیال ہے کل کیونکہ پرسوں جو خبر چھپی ہے اس میں بھی ڈائریکٹلی نہیں بتایا، لیکن اس میں جو بات کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 پوائنٹس پہ JUI اس قسم کا فیصلہ کر رہی ہے شاید کہ وہ آپ لوگوں کو جوائن نہ کرے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ لوگوں کو انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا ان کے مطالبات یا تحفظات دور کرنے کا، اس پہ PTI ڈیڈنٹ گیٹ بیک ٹو دیم اکارڈنگلی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے. اور دوسرا ایک جو پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ آپ لوگ اگر بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے ممکنہ اپوزیشن اتحاد یا ممکنہ اپوزیشن تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ 2 ایشوز ان کے ہیں جس کو انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے اس میں آرٹیکل. نہیں، اولاً تو ہمارا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ آپ پکے وثوق سے بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو 100% کلیئرٹی کے ساتھ بتا پھر یعنی کہ اعظم سواتی صاحب کا بھی نہیں ہے؟ ناٹ اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ میں کروں گا، اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار پریزیڈنٹ علوی ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو ابھی تک تو نہیں ہے نا پھر ان کا بھی اسٹیبلش رابطہ. اچھا، کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کرنا چاہتا ہے تو کرے. مجھے نہیں پتا خان صاحب کتنی اس کو آشیرواد دیں گے، لیکن اسٹیٹڈ پالیسی جو جماعت کی ابھی تک ہے یا PTI کی ہے جو خان صاحب تک ہے، وہ میں آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. سو دیٹ ون ایشو از بین ایڈریسڈ اینڈ اٹ ول بی کنویڈ ٹو دیم. دوسرا ایشو کہ ٹائملی واپس نہیں آئے، ایگریڈ، ہمارے مطالبات یا تحفظات ایگریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے 8 ہفتوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی نا. اب وہ ملاقات ہوگی تو ہم ادھر سے اپروول لے کے واپس آئیں گے. یہ آپ نے ان کو بتایا کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی سر، تو ہم کیسے کوئی بتائیں بات؟ امید ہے اسد کیسر صاحب بتا چکے ہوں گے یا آج بتا دیں گے. آج کل تک، پرسوں کی میٹنگ ہے، کل تک انشاءاللہ یہ تمام آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے حوالے سے ان کا موقف جانا. اعظم سواتی صاحب کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہ میں تردید کر سکتا ہوں نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اور JUI کو بھی انہوں نے ایڈریس کر کے ہمارے پروگرام سے یہی میسج دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی وہ ساری رودات سنائی کہ ان کی گرفتاریاں اور پوائنٹس پر اٹھا کر کس طرح سے ان کو رہا کیا گیا. اگلی دفعہ کے لیے حامد صاحب ایک اسپاٹ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں، کوئی آپ لوگوں کا پسندیدہ ہو، کہیں اچھا کھانا جانا ملتا ہو تو وہ. I'm not coming back next time. اچھا، If they'll take me, they have to take me. اگر چھوڑ کے اتار کے چلے گئے؟ I will not get out of the car. اچھا، ایسا کیوں؟ I'll make it sure. نہیں دیکھیں، جب میں خود کہہ رہا ہوں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری گرفتاری ڈل چکی ہے، ہاں ٹھیک ہے. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ گرفتاری جو میری ایک ذہن میں سمجھ میں آ رہی کہ گرفتاری خواہش شدید ہے کہ پکڑ لیں، کہ یہ 2-3 بندے تو لازماً پکڑے جائیں. گرفتاری ڈل اس لیے نہیں رہی کہ اگر ہمیں ملاقات کے دن پہ اڈیالہ سے گاڑی میں لے جا کے گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ سیٹیفائیڈ ہو جائے گی کہ یہ ملنے کے لیے آئے گئے تھے اور بجائے ملانے کے انہیں گرفتار کر لیا گیا. یعنی کہ ڈاکومنٹیشن نہیں، Yes, ٹریل نہیں چھوڑنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو حامد صاحب. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو JUI کا موقف جانیں گے کہ کیا واقعی انہوں نے انکار کر دیا ہے، PTI کو جواب دے دیا ہے، یا وہ انتظار کریں گے کہ PTI ان کو واپس جواب دے اور اپنے تحفظات کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے حوالے سے مطمئن کرے یا بات چیت کرے. پروگرام میں ذکر JUI فے کی جانب سے PTI کے ساتھ کسی ممکنہ اتحاد کے حوالے سے آنے والی متضاد خبروں کا، کہ جن میں ایک طرف دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور JUI کی مجلس عاملہ نے PTI کے ساتھ کسی بھی ممکنہ الائنس کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری خبر کے مطابق JUI ترجمان نے اس بات کی تردید کی ہے اور JUI نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے، یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اصل صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI فی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. واسلام. تھینک یو فار یور ٹائم سینیٹر صاحب. یہ بتائیے کہ آپ نے بھی یہ 2 متضاد خبریں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، ان میں سے کون سی والی ٹھیک ہے، کون سی والی غلط ہے، کس پر کان دھریں اور کس کو ڈسکارڈ کر دیں؟ وہ ایسا ہے کہ یا دونوں کو ملا کر دیکھیں؟ نہیں جس وقت پہلی اور دوسری خبر آئی تھی، وہ پہلی اور دوسری خبر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھی. اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا تھا. دوسری اپنا غوری صاحب والی ٹھیک تھی کیونکہ وہ اسپوکس پرسن ہے، ان کی ذمہ داری ہے آفیشلی. تو اب جو خبر یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے ہم کسی اتحاد میں نہیں جا رہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے کہ فی الحال JUI کسی بھی اتحاد میں نہیں شامل ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے طور پر آپ لوگ لیڈ کرنا چاہیں گے اور کیری آن کریں گے پوری تحریک کو، یا PTI از این ایشو، دیر از سم تھنگ ٹو ڈو وتھ PTI، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ ہم اپنی جدوجہد شروع کر چکے ہیں
اور اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی مسئلے پہ ہے، غزہ کے مسئلے پہ ہے، فلسطین کے مسئلے پہ ہے، اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس مسئلے پہ ہے. تو ہم اور باقی کچھ اور جماعتیں جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کریں گے اس وقت اس ایشو پہ، اور باقی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر کوئی ایشو ہوں گے تو اس پہ بات چیت بھی ممکن ہے، اس پہ تعاون بھی ممکن ہے کسی بھی طرف، حکومت کی طرف بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی. وہ ایشو بیس جو ہے نا وہ پالیٹکس ہوگی، مگر فی الحال ہم کسی اتحاد کا حصہ بننے سے انکاری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم آپ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھیں تو جے یو آئی نے اپنی کچھ ڈیمانڈز یا کچھ تحفظات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو آگاہ کیا ہوا ہے، ایک عرصے سے آپ لوگوں نے ان کو اپنے تحفظات بھجوائے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کو کچھ ریچ آؤٹ کیا ہے، کچھ بات چیت اس کے حوالے سے کوئی ہوئی آپ کی ان سے؟ جو تحفظات تھے وہ ان کو کنوے ہو گئے تھے، اور اس میں ایک ایشو جو ہے وہ نیگیٹیولی ریزالو ہوا تھا. وہ طے یہ ہوا تھا کہ کوئی پارٹی کسی کے ساتھ بشمول اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کرے گی، اور اس شرط میں یہ ایک بہت بنیادی شرط تھی. اس شرط پہ ہم نے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹ پاور ہے اور اس کو بنیاد بنا کے اس سے فائدہ یا نقصان کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس میں پھر الٹیمیٹ وہ خبریں جب آئیں کہ کچھ باتیں شروع ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے وضاحت مانگی تھی، اور وضاحت مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر نہیں آئی، آفیشلی وضاحت نہیں آئی. جن کے ساتھ جو اس طرف سے جو نامینی تھے پی ٹی آئی کی، ان کی طرف سے وضاحت نہیں آئی، تو پھر دین جو ہے نا یہ بھی ون آف دی کنسیڈریشن بنی. ٹھیک ہے. اچھا تو سینیٹر صاحب ابھی آپ سے پہلے حامد رضا صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے، ان سے جب میں نے یہی سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور جو بھی بات چیت ہے، انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی میں اس بات سے آگاہ کر دیا گیا سارے کور کمیٹی کے ممبران کو، اور پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کسی طور پر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ یا بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی دوبارہ ری انفورس کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری رہائی کے حوالے سے بات چیت کرنے کا بیسیکلی ذمہ دار نہیں ہے، میں نے کسی کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. تو جب پی ٹی آئی یہ باتیں آپ سے بھی کرتی ہوگی یا آپ لوگ سنتے ہوں گے، تو اس بات پر آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ میں نے یہ سنی تھی باتیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس بات کو آفیشلی جو ہے، کیونکہ جے یو آئی کی طرف سے میں نامینیٹ ہوا تھا بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر صاحب جی، اور یہ بات ہم نے کہا تھا کہ آفیشلی کنوے کریں، مگر اس بات کو آفیشلی جو ہے نا کنوے کبھی بھی نہیں کیا گیا. اور اس بات کو ہم نے کہا تھا کہ یا آپ ایکسیپٹ کر لیں یا ڈینائی کر لیں. دوسری طرف ایک صاحب جو ہے وہ قرآن شریف نہ صرف اٹھا کے بلکہ پڑھ کے بھی کہتے تھے کہ ان کے کچھ رابطوں کے لیے ان کو کہا گیا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ ان کی بات پہ بلیو نہیں کرتے تو اگر آپ کافر نہیں ہوئے تو گناہ گار تو ضرور ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے قرآن اٹھا کر کوئی بات کرے تو ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر آپ چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، آپ کم از کم یقین تو اس پہ کر ہی لیں گے. بلیو کرنے پہ جو ہے نا وہ پھر آپ پابند ہو جاتے. ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، 100% آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. اچھا اب مثال کے طور پہ کامران صاحب، ظاہر ہے ان کی جو بہت سارے تحفظات ہیں، حامد رضا صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا انہوں کے آپ لوگوں کے تحفظات آپ تک آئے ہوئے ہیں، اس پر آپ لوگوں نے ان کو واپس جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا ہم کیسے ان کو جواب دیں، ہماری عمران خان سے یا اپنی لیڈرشپ سے تو 8 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو یہ بات ہم کنوے کریں گے ان کو، یا اسد کیسر صاحب نے شاید کنوے کی بھی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں ہم جے یو آئی کے ساتھ ایک سیشن لگائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، ان کو کانفیڈنس ملیں گے. تو اب اگر پی ٹی آئی آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتی ہے، دوبارہ بیٹھتے ہیں آپ لوگ، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر کیا کوئی راستہ ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں پی ٹی آئی سے ڈیل کرنے کا؟ اس وقت تو ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے. اس وقت جو جتنے ایشوز تھے ان کو جو ہے وہ ہمارے ایک ادارے نے ایگزامن کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہے نا آپ اس بات کو چھوڑ دیجیے. اگر کوئی بات آگے کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو آپ اس کو یہ بھی اجازت دیے کہ اگر کوئی معاملات ہوں گے تو آپ ان معاملات میں، اگر کوئی قومی اہمیت کے معاملات ہوں گے تو اس معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر ایشو بیسڈ فی الوقت آپ اتحاد کا حصہ نہ بنیے. تو وہ جو کچھ بھی تھا، جو ہماری شرائط تھی، وہ نہ صرف کنوے ہو گئی تھی بلکہ اس کا جواب بھی ایک دوست لے کے آئے تھے، مولانا صاحب کے پاس لے کے آئے تھے. پھر مولانا نے مجھے بلوا لیا اور میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شرائط تقریباً جو ہے وہ درست ہے، منظور ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ جو میں نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ نے اس کے نوٹس لیے تھے، وہ نوٹس
اور اس کا جو جواب ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے تو مہربانی ہوگی، تاکہ میرے پاس ریکارڈ رہے، میں پارٹی کو کل جواب دے سکوں اس معاملے میں، مگر انہوں نے پھر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی کہ اگر میں ہم آپ کے ساتھ کنورسیشن کا لب لباب نکالوں تو کہانی کم و بیش یہی بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی ٹیکنیکلی بات چیت اس وقت تک ختم ہو چکی ہے، یا جو بھی ہے سلسلہ وہ ختم ہے. اگلا چیپٹر اگر کوئی شروع نہ ہوا تو وہ آگے کے وقت بتائے گا. جی ہاں، بالکل اسی طرح سے. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ سینئر رہنما، اور آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی کی جانب سے بات چیت اس وقت تک تو اختتام پذیر ہو چکی ہے. اگر اس میں آگے آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی ہوئی تو ہم بھی جان جائیں گے، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. نئی نہروں کے معاملے پر سندھ کے شدید تحفظات کے بعد یہ معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں حکومتی اتحاد کی سپورٹ سے دستبردار ہونے کا وزیر اعظم شہباز شریف کو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیا گیا تازہ ترین الٹیمیٹم کام کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اثرات گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات پر پہلے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب سے نہروں کے معاملے پر مشاورت اور بات چیت کرنے کے لیے رابطہ کیا، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے مثبت رد عمل دیا. اور اس کے بعد گزشتہ روز نون لیگ اور پیپلز پارٹی قیادت کی لاہور میں ایک تفصیلی نشست ہوئی، جس میں نئی نہروں کے معاملے پر مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے اور اس ایشو پر اتفاقی رائے پیدا کرنے پر دونوں فریق نظر آئے ہیں. اب اس ایشو پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آگے کیسے بڑھ سکتی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا موقف آپ کے سامنے ہم اس سیگمنٹ میں رکھیں گے. اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب، جو کہ گزشتہ روز ہونے والی اہم ملاقات میں بھی موجود تھے. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. رانا صاحب، چونکہ پہلی بات چیت کا آغاز اب آپ کی جماعت نے کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ریچ آؤٹ کیا پیپلز پارٹی کو، تو شروعات بھی آج کے اس سیگمنٹ کی آپ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس مرتبہ بات چیت کا آغاز یا جو میجر انوالومنٹ ہمیں نظر آئی وہ نواز شریف صاحب کی نظر آئی، تو شہباز شریف صاحب کہاں تھے، اور نواز شریف صاحب کو کیوں درمیان میں آنا پڑا اپنی پارٹی کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی ان سے بات چیت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی تھی. پارلیمنٹ کے اوپر یہ زیر بحث آیا، اور ایک دفعہ نہیں، دیگر دفعہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے جو ہے اس موضوع پہ بات چیت کی. لیکن دیکھیں، اب کیونکہ بلاول صاحب نے جو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو میرے خیال سے جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا. اور پھر دیکھیں، بات یہ کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سندھ کا جو ہے حق مارا جا رہا ہے، اور 91 کا اکارڈ جو ہے وہ اس میں حرف آری ہے یا تبدیلی ہے یا شیئرنگ کے اندر کوئی ایشو بنتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پیپلز پارٹی کو کہیں گے کہ آپ پھر اس کو سپورٹ کریں. اگر ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے رہے، لیکن اب اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پہ ہم نے ایک جو ہے وہ وے فارورڈ جو ہے وہ، اور جو اس مشاورتی عمل سے جو رستہ نکلے گا اس کو اپنایا جائے گا. ٹھیک ہے، مشاورت کے ساتھ بڑھا جائے گا. اچھا حسن صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ اب آپ کو مطلب پہلے آپ لوگوں کو تسلی یا اطمینان دلانے کی کوشش وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہوئی، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی آپ لوگوں سے رابطے میں رہے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے گورنر پنجاب ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اس وقت تو یہ معاملہ کوئی بہت حتمی طور پر ریزالو نہیں ہو سکا. اب آپ کو نواز شریف صاحب کے انوالو ہونے سے تسلی اور اطمینان آ گیا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، یا ابھی بھی آپ لوگوں کا اختلاف برقرار ہے اور مشاورت میں آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ، اور اس کا بھی امکان ہے کہ شاید اختلاف زیادہ بڑھے؟ بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ تو یقین رکھتی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، گفت و شنید کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس کو خوش آئند سمجھتی ہے کہ اگر پی ایم ایل این نے دیر سے بھی ان کو سمجھ آئی ہے کسی چیز کی، اور وہ اگر مذاکرات کی طرف چلے ہیں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس معاملے کو جانا چاہیے. اس پہ کوئی آج تک کسی نے کوشش بھی نہیں کی، بات بھی نہیں ہوئی. حالانکہ اتنا اہم ایشو ہے کہ آنے والے وقت کی جنگیں بھی پانی پہ ہونی ہیں. اتنی پانی کی شدید قلت ہے. اور میرے خیال میں شاید میرا رورل بیک گراؤنڈ ہے، میں اس حوالے سے زیادہ کنسرن ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں. میرا پانی جو پہلے 20% کم تھا، اب وہ کہیں 34-35% پہ کمی پہ چلا گیا ہے. اور اسی طرح بتدریج اگر یہ کم ہوتا رہا تو اب 2 ہفتے نہریں بند رہنی ہیں اور 1 ہفتہ پانی آنا ہے. تو یہ بڑا ہی سنگین بحران ہے.
ہم نے کوئی نیا ریزروائر نہیں بنایا, کوئی ڈیم نہیں بنایا, کوئی پانی سٹور نہیں کیا. تو آپ لوگوں کا حسن صاحب, آپ لوگوں کا پروپوزڈ حل اس سارے ایشو کا ہے کیا؟ حکومت کیا کرے, مطلب نون لیگ والے کیا کریں, قیادت جو ہے ان کی؟ اس کا حل ہے کہ اس کو منصوبے کو روکا جائے. ہمیں سب سے پہلے واٹر ریسورسز کی طرف جانا چاہیے. ہم کوئی واٹر سیو تو کریں, کوئی پانی سیو تو کریں. اب آپ دیکھیں جہاں پہ پہلے 30-35% تک پانی کی کمی ہے, نئی نہریں بنانے سے وہ کمی بھی پوری نہیں ہو رہی, اور نئی نہروں کو پانی کہاں سے دینا ہے؟ تو ہمارا تو یہ سیدھا سا موقف ہے. اس میں کوئی ایسی چیز اگر ان کے پاس ہے تو یہ اس کو لے آئیں کسی ریلیونٹ فورم پہ, وہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ جی ہمارے ذہن میں یہ ہے. شاید ہم ویسا نہ سوچ رہے ہوں. دیکھیں ایک یہی رہ گیا کہ نئی نہریں بنا دیں جی. ٹھیک ہے حسن صاحب, صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب, اب پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے سنا, آپ لوگ تو بات کر رہے ہیں انگیجمنٹ کی, نواز شریف صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بھئی اب آپ لوگ ان سے بات کریں, تو حتمی طور پر یہ انگیجمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا آپ نے موقف سنا, انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی, آلٹرنیٹیوز پہ تو وہ بعد میں آئے, لیکن انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ اس پروجیکٹ کو اسکریپ کر دیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کی ڈسکشنز کا مدعا آئے گا, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پنجاب کا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے آپ کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ جو چولستان میں سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس آپشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہروں والا معاملہ, ریزروائرز بنائے بغیر یہ پروجیکٹ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ریزروائرز پہ کام ہو رہا ہے, اور دائمی بھاشا جو ریزروائر ہے وہ 2028 سے 30 کے درمیان میں مکمل ہو جائے گا, اور وہ تقریباً 8 ملین ایکڑ فیٹ کی اس کی جو ہے وہ سٹوریج کیپیسٹی ہوگی, جو کہ ایک بڑی ایک آپ کی واٹر ریزروائر کیپیسٹی کو انہانس کرے گا. دوسری طرف جو ہے 2024 سے لانچ ہوا ہوا ہے ٹیلی میٹرنگ کا جو نظام ہے, وہ 25 ارب کا پروجیکٹ ہے, جس میں جدید ٹیلی میٹرنگ اور جدید میکنزم جو ہے وہ انسٹال کیا جا رہا ہے, جو پانی کے فلو کو لائیو جو ہے وہ میجر کرے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تب ایک کلیئرٹی آ جائے گی, اور پھر ہم ایک لاجیکل ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی پانی کسی کا کھویا جا رہا ہے, چوری کیا جا رہا ہے, یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر کوئی صوبہ اپنے شیئر سے اپنی مرضی کے تحت اس پانی کو استعمال کرنا چاہے تو وہ تو اس کا رائٹ ہے, اور وہ رائٹ جو ہے وہ سندھ کے پاس بھی ہے, وہ بلوچستان کے پاس بھی ہے, کے پی کے پاس بھی ہے, اور پنجاب کے پاس بھی ہے. اور میں اسی امید پہ ہوں کہ اس سے دیکھیں دو بڑی سینئر جماعتیں ہیں, پولیٹیکل ایکسپیرینس رکھتی ہیں, تو یہ اس کا ریزولوشن کر کے ہی نکلیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ ہی اگر پیپلز پارٹی آپ لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہے بات چیت میں, انگیجمنٹ میں, کہ بھئی اس منصوبے کو شیلف کر دیا جائے, اور اگر گورنمنٹ آف دا ڈے یہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم فی الحال کے لیے شیلف کر دیتے ہیں, تو دوسرا پلان بھی حکومت کے پاس پھر کیا ہے اسی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, کہ یہ پانی کا جو بھی معاملہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے, اور حقائق پہ مبنی فیکٹ بیس جب ڈبیٹ ہوگی تو اگر یہ موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ سندھ کا جو ہے وہ جو حق ہے وہ اس صوبے کی اس پروجیکٹ کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, یا جو ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے, جو پرسنٹیج اس میں طے ہے کہ 43% سندھ کا, 49% پنجاب کا, اس میں کوئی حرف آ رہا ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اس کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر اس کے برعکس جو ہے وہ ڈیٹا اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس طرف بڑھ جانا چاہیے. تو میرا یہ موقف میں یہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کسی کی کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں اس کو ایک ڈیٹا بیس ڈبیٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے, جو کہ کالا باغ میں بھی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب, آج ایک میں نے اسٹیٹمنٹ سنی حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وزیر بلدیات سندھ جو ہیں سعید غنی صاحب, ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات صرف نہروں کے منصوبے کی منسوخی کے لیے ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو کیا اب یہی پیپلز پارٹی کی اس ایشو پر حتمی رائے ہے اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یا اس میں کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ میں صحیح سمجھی ہوں بات کہ اب آپ لوگ مذاکرات کریں گے ہی اس لیے کہ اس منصوبے کو شیلف کرایا جائے؟ دیکھیں یہ جو ابھی رانا صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, بڑی مناسب گفتگو ہے. ایک سمجھدار, ایک پولیٹیکل ورکر والی جو سوچ ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے. میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا پنجاب کے اندر ہم ٹیلز پہ پانی پورا دے رہے ہیں؟ اگر ہم پنجاب کی ٹیلز پہ آج تک پانی پورا نہیں کر سکے تو سندھ بھی تو ٹیل پہ ہے. سندھ کی جو یہ شکایت ہے کہ ہمارا پانی کمی ہے, تو وہ تو ان کی بالکل مناسب ہے. نہیں, ہم چوری نہیں سمجھتے کرتے ہیں, ہم پنجاب بڑا بھائی ہے, وہ چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں کھاتا,
اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی. ہم پنجاب کے اندر کیا اس چوری کو روک پائے ہیں کہ ہیڈ والے جو ہیں یا مڈ والے جو ہیں وہ ٹیل پہ پانی پورا جانے دیتے ہیں؟ ہم پانی پورا نہیں پہنچا سکتے. یہ کہہ دینا کہ پانی چوری نہیں ہوتا یہ حقائق سے ہٹ کے ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی دانستہ طور پہ حکومت کر رہی ہے لیکن اور لوگ کر رہے ہیں. نیچے ٹھیک ہے اس میں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی میں آتی ہوں آپ کی طرف. دوسری چیز میں ایک عرض کروں, یہ ہم دیہاتیوں کا حق ہے یار. پانی ہمیں نہیں مل رہا, گندم ہماری کوئی نہیں خرید رہا, شوگر مل والا پیسے ہمیں نہیں دے رہا. ہمارے سے جو پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں ابیانی کی صورت میں, ٹیکسز کی صورت میں, تحصیلدار جاتا ہے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے ہر چیز وصول کرتا ہے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اگر ہم لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہماری حکومت ہے نا, ہم اتحادی ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہمارے تحفظات تو دور ہونے چاہیے. میرے بچوں کی فیس کون دے گا؟ میری گندم نہیں بکے گی تو میرا بچہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا؟ میرے بچے کا علاج کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کا آگے میں رانا صاحب سے اس پہ جواب لے لیتی ہوں. آپ کا پوائنٹ آگے. جی رانا صاحب فائنل کامنٹ. انہوں نے جو چیز پن پوائنٹ کی ہے اس میں دو پہلو ہیں. دیکھیں, ایک تو جو صوبوں کو شیئر ملتا ہے اور صوبے اس شیئر کو اپنے صوبے کے اندر کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی دیکھیں بالکل میں اس چیز سے ایگری کروں گا کہ صوبے کے اندر کی ڈسٹریبیوشن بھی کبھی کبھار یا بہت دفعہ فیئر نہیں ہوتی, اور وہ جو شروع والے جو لوگ ہیں وہ پانی کو زیادہ استعمال کر لیتے ہیں یا پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اور ٹیل والے کو پانی نہیں ملتا کیونکہ صوبے کے اندر جو ڈسٹریبیوشن کا میکینزم ہے وہ بھی فیئر نہیں ہے. تو یہ چیز جب کم از کم جب ٹیلی میٹرنگ کا نظام لگے گا تو یہ تو طے ہو جائے گا کہ بھئی صوبوں کو ان کا حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آگے صوبے اس حق کو انفیئرلی اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ دیکھیں تبھی ہم ٹیلی میٹرنگ کا نظام لگا رہے ہیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور یہ جو صوبوں کے اندر ایک اختلاف اٹھتا ہے کہ بھی میرا پانی کھا گئے, میرا وہ کر دیا, تو یہ ختم ہو جائے, اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, ٹرانسپیرنسی آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب. ناظرین آپ نے دونوں کا موقف سنا. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو, اس پروجیکٹ کو شیلف کروائیں گے, اور نون لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انگیجمنٹ کے ذریعے اور اس سارے معاملے پر مشاورت کے ذریعے اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز میں سے کون پریویل کرتا ہے, کس کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور بھاری وزندار ثابت ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.